ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब, बात हो रही थी पानी की किल्लत पर और आम आवाम के मसाइल पर। तो आप कोई निशानदेही तो करें। कुछ गिरफ्तारियां भी इससे कबल हुई। नासिर हुसैन शाह बड़े मुतहरक नजर आए, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट थे उन पर छापे भी पड़े, लेकिन मसला हल कहाँ है? इससे कबल आप ब्लेम देते रहे एम क्यू एम पाकिस्तान को, जी ये इंतजामी जितने भी मामलात हैं इनके हाथ में हैं, वाटर बोर्ड भी इनके हाथ में, अब तो सब कुछ आपके पास है। नहीं, देखिए, वाटर बोर्ड हमारे पास है, लेकिन वाटर बोर्ड के अलावा जो पानी अगर सूबे में ही नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूबे में, देखें, छोटी मोटी जो आपकी कहीं पानी की अगर कहीं चोरी हो रही है तो उसको हम जहां निशानदेही हो रही है उसको ऑन द स्पॉट जाके हमारे मिनिस्टर साहब अहकाम जारी कर रहे हैं और खुद ही जो है ना उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको देख के उसको बंद करें। लेकिन जो आपका ऊपर से अगर पानी का एक शॉर्टेज आ रहा है और जो एक प्रोविंस जो आपके टेल पे होता है उसके राइट्स तो प्रिजर्व होते हैं ना, कि उसको तो पानी आपको देना ही देना है, उसको तो तंग ना करें। ये पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल नॉर्म है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे। ठीक है मुस्तफ़ा बलोच साहब, हमें एमपीए गुलाम जलानी साहब ने ज्वाइन किया है। गुलाम साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया गुलाम जलानी साहब। पानी माफिया का जिक्र हो रहा था, अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पानी नहीं मिल रहा। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को पानी नहीं मिल रहा, अब हम इसको कहाँ शिफ्ट करके जाएं? फैसलाबाद जाएं, सियालकोट जाएं, कहाँ जाएं? तो आपको नहीं लगता कि कराची को ऑन करने की आप बात करते हैं और कराची की आवाम ने आपको मैंडेट दिया, पहले भी अभी भी, आप लोगों ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका साजिद भाई। देखें, यही वो तमाम वजूहात हैं जिनके बिना पर एमकेएम जो है वो अलग सूबे का मुतालबा कर रही है। क्योंकि गुज़श्ता 12 से 13 सालों से जो शहर कराची के साथ ये पीपल्स पार्टी ने जो रवैया रखा हुआ है, पहले तो आवाम ही इससे परेशान थे और अब इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं उन्होंने भी जो है क्लियर बोल दिया है कि अगर आप हमें पानी नहीं दे सकते, हमारी सनतें पानी से चलती हैं जिनमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल है, तो फिर क्या करेंगे? लाजमी सी बात है कि वो सुबह छोड़ कर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सही बात है कि अगर इनको पानी नहीं मिल रहा तो ये किस तरह, और ये सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि शहर कराची को जो है तबाह किया जाए। गुलाम जिलानी साहब, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से जिस तरह नाजायज तजावुजात के मामला चले, उसके बाद भी बहुत सारे बिल्डर हजरात ने रुख किया इस्लामाबाद का, दीगर शहरों का, और अब दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी रुख कर रहे हैं पंजाब, सियालकोट और दीगर सूबों में जाने का, तो सिंध के लोग कहाँ जाएंगे? कराची के लोग कहाँ जाएंगे? साजिद भाई, मैं यही बात कर रहा हूँ कि यही वो लम्हा फिक्रिया है जिसको मद्देनजर रखते हुए एमकेएम ने जो है वो अलग सूबे का जो मुतालबा किया है, ताकि ये लोग जिनसे ये शहर चलता है, जिनसे ये सूबा चलता है, जिनसे ये मुल्क पलता है, जब वही लोग सेटिस्फाई नहीं है इस गवर्नमेंट से, इनकी मुतासिबाना पॉलिसियों से, तो मुझे बताया कि फिर बाकी कौन बचता है? ठीक है, यही वो लोग हैं जिन्होंने जो है कचरा माफिया, पानी माफी। ठीक है गुलाम जिलानी साहब, जब तक कोई सूबे की करारदाद मंजूर नहीं होती तब तक आप उनको उनके मसाइल कैसे हल करेंगे? देखिए, मैं जहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी है वहाँ पे मेरे पास भी जो है कोरंगी का कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो शामिल होता है PS 96 में, और मैं बिल्कुल इन लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह मीटिंग करते हैं बिल्कुल अपनी पार्टी के लोगों से भी जिनका ताल्लुक कोरंगी से है। ठीक है, और अभी मेरी आरिफ जीवा साहब से बात हो रही थी, हम इनके यूनाइटेड पे इतना मरहम रख सके कि ये कराची यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो पिलर शख्सियात हैं उनसे मेरी बात हो रही थी इसी प्रोग्राम में। आरिफ जीवा साहब का कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान जब तक आपके सूबे के मामलात नहीं, ऊंट किस करवट नहीं बैठता, कोई करारदाद नहीं आती, आप जब तक उनके पास जाएं, उनके मसाइल सुने, हल तो करें। उन्होंने कहा किसी ने राब्ता नहीं किया अभी तक। जी जिलानी साहब, बिल्कुल हम इनके पास जाते हैं, उनसे राब्ता करते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह, और आपके तवज्जुह से अच्छा हुआ है कि इनका मैसेज हम तक पहुंचा भी है। ठीक है, और हम इनसे राब्ता करते हैं बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब राब्ता बहाल करेगी, क्या इनका मसला हल हो पाएगा? सिंध हुकूमत इस पर कान धरेगी और ये शिकवा खत्म होगा? और पानी माफिया है कौन? गुलाम जिलानी साहब ये भी तो बताएं, कौन लोग हैं वो? भाई, ये पानी माफिया वही लोग हैं जो अपने मनपसंद लोगों को वॉल सिस्टम के थ्रू जो है वो पानी मुहैया कर रहे हैं, जो इनके मनपसंद अफराद हैं, जो पीपी को जो है वो बोलते हैं कि यही इनका सब कुछ करने वाले हैं, उन लोगों को जो है वो अलग सिस्टम से जो है वो पानी फराहम कर रहे हैं।
جو ان لوگوں کے ہیں سسٹم میں. اور باقی جو لوگ ہیں جو بل بھرتے ہیں بیچارے ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ پانی کے لیے لوگ ترسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں بالکل, ٹھیک ہے, چلیں اور انشاءاللہ جو ہے بالکل ان کے ساتھ ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ممبر سندھ اسمبلی غلام جیلانی صاحب موجود ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب, بلیم سیدھا آپ پر. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, وال مین سے لے کر بہت سارے لوگ اب اقربا پروری کرتے ہیں اور کراچی کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے. دیکھیں, میری اپنی جو ذاتی جو کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں سے میرے والد صاحب کنٹیسٹ کرتے آ رہے تھے, تو وہاں جو ایشو پانی کا جو میں فیس کر رہا ہوں, وہاں میں نے جو دیکھا ہے, تو وہاں تو جو لائن مینز جن کی آپ بات کریں, جو واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں, وہ تو ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ کیسے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کی طرف پانی روکیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک کوئی بھی کانسٹیٹوئنسی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی, اس میں مکس پاپولیشن ہوتی ہے, مکس پاکٹس ہوتے ہیں. کئی کچھ جگہوں پہ ان کے ووٹس ہیں, کچھ جگہوں پہ ہمارے ووٹس ہیں, لیکن ہمیں تو زیادہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ہم سندھ گورنمنٹ میں, لیکن ہم تو یہ باتیں نہیں کر رہے جو یہ باتیں کر رہے الگ صوبے کی. بھائی سندھ اگر آج سے نہیں, سندھ صدیوں سے سندھ تھا, کراچی سندھ کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا. آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ نے صوبے کی باتیں تو انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ کی تھی, لیکن ان سے کبھی کوئی ایسی چیز پروڈکٹیو آئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ بنا کے کریں گے کیا؟ صوبہ بنا کے یہی کریں گے جو پہلے کرتے آ رہے تھے. مصطفیٰ بلوچ صاحب, یہ صوبے کی آوازیں نہ آتی ہیں اگر آپ صحیح سسٹم چلاتے, معاملات صحیح چل رہے ہوتے. نہیں دیکھیں, کراچی اب پھر وہی بات آپ کہیں گے کہ بھئی میں پاسٹ پہ لے جا رہا ہوں. میں آپ سے ٹیک لیتا ہوں. راشد صدیقی صاحب, کیا آپ سن سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. راشد صدیقی صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اینٹی تھیف کو آپ دیکھ رہے ہیں, بہت جگہوں پر آپ نے غیر قانونی جو کنڈے لگے ہوئے تھے یا جو پانی کی لائنیں تھی ان کی مرمت کے جو کام تھے, بہت سارے معاملات میں آپ انوالو تھے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پانی مافیا کون ہے, کہ انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے, عام آدمی بھی پریشان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے واٹر بورڈ کا موقع دینے سے. راشد صدیقی میرا نام ہے اور میں انچارج اینٹی تھیف سیل ہوں, واٹر بورڈ کے نگرانی. ناصر حسین شاہ صاحب کی رائے پہ یہ عمل میں وجود میں آیا اور کام کر رہا ہے. آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں جو چوری کا مقصد بہت زیادہ پھیل گیا تھا, انلیگل ہائیڈینٹ, انلیگل سب سوائل, جو پہلا سسٹم واٹر بورڈ کے ساتھ ساتھ ڈال دیا گیا تھا, اس میں سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا تھا, جو ہمارے دیہی علاقے اور جو غریب علاقے اور شہری علاقے میں خاص طور پر پانی کی شارٹیج ہو گئی تھی. آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل, آپ کنٹینیو کریں. تو وہ جو شکایت بڑھ گئی تھی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انلیگل ہائیڈینٹ اتنے بڑھ گئے تھے, انلیگل سب سوائل سسٹم اتنے پیرالائز ڈل گئے تھے, پیرل ہو گئے تھے ساتھ ساتھ پیرل. تو اس پہ جو ہم نے اٹیک کیا, جو کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو کہ ناصر حسین صاحب ساتھ ہمارے تھے, انہوں نے جو لیاری ندی ہے اس کے اندر 33 انچ کی لائن ہے جو کہ سی او ڈی سے ریورس جاتی ہے لیاری ایریا کی, اس میں سے تقریباً 15 سے 20 کنیکشن ہم نے وہ ڈسکنیکٹ کیے. 4 پمپنگ اسٹیشن بنا دیے تھے انلیگل لوگوں نے, جو کہ 100 ایچ پی کی موٹر لگاتی ہے. 100 ایچ پی کا مطلب ہے کہ ایک منٹ میں 200 گیلن پر منٹ پانی لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے راشد صدیقی صاحب, آپ کا محکمہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا اینٹی تھیف کہ آپ ان چیزوں کو روکیں, لیکن ابھی بھی بہت ساری انڈسٹریز کو پانی نہیں مل پا رہا اور انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ انڈسٹری کے لیے ہم نے ایک نئی پالیسی بنا لی ہے, جو کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس پہ انوالو ہے, اور ناصر صاحب فوری طور پہ یہ ایکشن لے کے کہ ابھی ہم سب سوائل کے لائسنس دے رہے ہیں انڈسٹریز کو, جو کہ فوری طور پہ اپنے بور کرے گی, اپنے ایریا کے اندر, اپنے فیکٹری کے اندر بور لگے گا, اپنا آر او لگا کے وہ پانی استعمال کریں گے. یہ جو شہری علاقوں کا پانی, جو غریب غرباؤں کا پانی تھا, اس کو ہم روکیں گے, اور جو ان کو لائسنس ہم فوری طور پر ایشو کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے جو شارٹ فال آ رہا ہے وہ دور ہو سکے. یہ کب تک ہو پائے گا ممکن؟ یہ بس یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, عید کے فوری بعد ہم لائسنس ایشو کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس وقت تک ہم نے آپریشن میں تھوڑا سلو کر دیا تاکہ انڈسٹری ہماری عید تک جو اپنا کل کھلتی رہے, اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آپریشن شروع کریں گے دوبارہ, اور ہاتھ کے ہاتھ ہم ان کو لائسنس بھی شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو جتنا بھی جو چوری ہو رہا ہے پانی, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شہر میں پانی پوزیشن بہتر ہوتی بھی نظر آئے گی. چلیں, بہت شکریہ. آپ سربراہ ہیں اینٹی تھیف کے, راشد صدیقی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا.
مصطفیٰ بلوچ صاحب، عید کے بعد انہوں نے خوشائن خبر کہا ہے کہ آغاز ہوگا، اور جہاں جہاں پانی چوری ہو رہا تھا ان کی روک تھام ہوگی. ایک محکمہ رن کر رہا تھا لیکن ابھی تک شکایتوں کے انبار ہیں. اب ایسا کیا صرف محکمے ہی بناتے جائیں گے؟ یہ محکموں کے لوگ کام کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس اوبیسلی اس ایشو پہ ہم کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ سپیڈی طریقے سے کراچی میں جہاں جہاں ایشوز آ رہے ہیں، اب جیسے آپ دیکھیں آج مرزا وہاب صاحب نے بڑا ایک زبردست قسم کا دورہ کیا اور بہت ساری جگہوں پہ جو آپ کے پارک سے جو خستہ حالت میں تھے ان کو رینوویشن کرانے کے لیے، پانی کے حوالے سے جہاں نالے بند ہیں وہاں پہ. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے اگر ہمارے اندر ول نہ ہوتی، جو ہمارے پہ یہ ایم کیو ایم کے حضرات اور باقی دوست جو الزام لگاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ کراچی ڈیولپ ہو، تو ہم کیوں ایک وائبرنٹ، ایک پازیٹیو، ایک زبردست کیریکٹر کے شخص کو، مرزا وہاب جیسے شخص کو ہم کیوں ایڈمنسٹریٹر کے لیے آگے لائیں گے؟ ہم اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں تاکہ کراچی ڈیولپ ہو، کراچی واپس روشنیوں کا شہر بنے جو کراچی تھا پہلے، جن کو کچھ لوگوں نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس کے بعد جو ہمارے تبدیلی سرکار ہے. آپ نے کہا کچھ لوگوں نے زیادتی کی، تو غالباً آپ کا اشارہ ماضی کی گورنمنٹ جی بالکل بالکل، اسپیشلی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں ایسے ہی ایگری کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ متعصبانہ پالیسی ہے، یہ تعصب رکھتے ہیں، یہ کراچی کو آن نہیں کرتے. دونوں طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ اچھا سب سے پہلے تو ان کی ایک یہ لاجک ہے کہ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے سیٹ لے کے آتی ہے تو کراچی میں کیسے پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے، کیسے کراچی میں ان کا سٹیک کیا ہے. تو بھائی اگر اس قانون کے تحت پرائم منسٹر پنجاب سے، جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ زیادہ تر پنجاب سے سیٹ لے کے آتا ہے، تو وہ اس کا کیا رائٹ ہے کہ وہ باقی چاروں صوبوں میں گورننس کرے؟ یہ لاجک فیل ہے. اس طرح نہیں کر سکتے آپ کہ بھائی اگر آپ انٹیریئر سندھ سے سیٹس لے رہے ہیں تو آپ کراچی پر رول نہیں کر سکتے، اس لیے کراچی کو الگ صوبہ بنا دو. یہ ایک مطلب کیونکہ ان کی سیٹیں شرنک ہو گئی ہیں، یہ 4-5 سیٹوں پہ آ گئے ہیں اور ان کی سیٹیں کم ہو گئی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح کے ایک صوبہ بن جائے تاکہ صوبے میں یہ لسانیت کو ایک واپس اجاگر کریں اور واپس اسی بیس پہ یہ پالیٹکس کریں. لیکن کراچی اس کا متحمل نہیں ہے. کراچی دیکھیں، اور مجھے ایک خالد مقبول صاحب کی بات بہت بری لگی تھی جو انہوں نے فوڈ پانڈا والی بات کی تھی اور بائی کیا یار، یہ ایک غیرت مند شخص اگر روزگار کمانے کے لیے فوڈ پانڈا بھی چلا رہا ہے تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ اس کو ڈیگریڈ نہ کریں کہ آپ جو ہے نا وہ فوڈ پانڈا چلا، اور فوڈ پانڈا چلانے والا نہ کوئی نسل دیکھ کے وہ نہیں ہائر کرتے، اس میں آپ کے بلوچ بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پشتون بھائی بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے سندھی بھی ہوتے ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح ممکن ہے کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا ہو کہ پڑھے لکھے گریجویٹ ماسٹرز بچے اگر یہ مزدوری کر رہے ہیں تو ان کی نوکریاں کہاں ہیں؟ تو مجھے بتائیں، دیکھیں کراچی کے جو لٹریٹ لوگ ہوتے تھے، جو آپ کے بیوروکریسی میں جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے کراچی کے جو SESS کر کے ٹاپ پوزیشن سے بیوروکریسی میں جاتے تھے، وہ لوگ کن راہوں پہ چل گئے ان کے آنے کے بعد؟ جو 30 سال پہلے جو انہوں نے پولیٹکس اپنی شروع کی اس کی وجہ سے کراچی تو پیچھے چلا گیا نا. کراچی تو ایک ادیبوں کا شہر تھا، یہاں پہ ایک سے ایک آپ کے ٹاپ کے ادیب ہوتے تھے، آرٹسٹ ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے. وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے لوڑا، لنگڑا، کانا، ٹنٹا اس طرف لے گئے. تو یہ رجحان تو انہوں نے دیا نا، ہم نے تو نہیں دیا. ہم تو آج کراچی کو واپس اسی ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہیں جو کراچی تھا. لیکن اگر آپ اس وقت نوکریاں دے دیتے، اس وقت آن کرتے، جس طرف یہ جو ماضی کی سیاست میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاشنکوف کی سیاست چلتی تھی کراچی میں اور نوگو ایریاز سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ملٹنٹ ونگ تھے، تو تب آپ کو نہیں لگ رہا کہ تب آپ نوکریاں دیتے؟ دیکھیں، نوکریاں ہم کوئی ذاتی پسندگی، ایک امپریشن ہے، یہ ایک امپریشن ہے. اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ہوتا ہے کہ ہم نوکریاں دینے پر ہمیں بالکل ہم بلیو کرتے ہیں کہ نوکریاں تھے تو یہ محرومیاں کیوں ہیں؟ دیکھیں، کراچی کے لوگوں کا زیادہ تر تاثر پرائیویٹ جابس کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک جنرل آپ گورنمنٹ دیں گے تو وہ گورنمنٹ نوکری کریں گے، بالکل نہیں ملے گی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے گا. بالکل ہے، حقیقت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کی طرف 100% وہ کرے. لیکن زیادہ تر کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی میں سب سے بڑی یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں، سب سے بڑے کالجز یہاں پہ ہیں، تو وہ زیادہ تر گریجویٹ کر کے کسی پرائیویٹ سیکٹر پہ یا باہر جا کے اپنی جابز وغیرہ کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو آپ کے کراچی کے لوگ ہیں ان کی یہ آواز نہیں ہے، یہ جو اس پہ یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں کہ ان کو کوئی سرکاری جابز نہیں مل رہی. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کوئی ایکا دکا کوئی کیس ہو جس پہ کسی کو اگر کوئی رہ گیا ہو، لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی اسٹرکٹ پالیسی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا اردو اسپیکنگ بھائیوں کو یا کراچی اسپیسیفک لوگوں کو جو ہے نا ہمیں سرکاری نوکری نہیں دینی ہے. ایسی ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ بس ایک ایم کیو ایم کا سمجھ لیں کہ کیونکہ ان کو اب پتہ چل گیا 2 سال رہ گئے ہیں، 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے تو ان کو کوئی زیرو رسپانس ملا، دفتر ان کے کھلے نہیں. اب ان کو یہ ہے کہ بھائی 2 سال میں یہی ایک منجن ہے صوبے کا، وہ چلاؤ، اگلے الیکشن میں ووٹ لو. لیکن کراچی کی عوام باشعور ہے، کراچی کی عوام اب دھوکہ نہیں کھائے گی.
چلے جی، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ.